जिसे कहा जाता है। हिंदू लोग जो मंदिरों में जाते हैं अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए, ईसाई लोग जो चर्चों में जाते हैं, आवाज ही सही नहीं आ रही, तो कल डॉक्टर जाकिर नाइक का परसों बयान था ना, पूरा बयान इस पर था कि दाई को जरूरत होती है सही माइक की, इस पे पैसा खर्च किया करो। तो अब आवाज इतनी गूंज रही है, मुझे ही मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है, ये खुशी को खत्म करो मेरे भाई। तो हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिरों में भाई? वो समझते हैं कि हम यहाँ जाके भगवान से मांगेंगे तो भगवान हमारी मुराद को पूरा करेगा। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, भाई यहाँ हमारी मुरादें पूरी होंगी। अच्छा, जो लोग खुदा को नहीं मानते वो कहीं भी नहीं जाते, वो कहते हैं हमारी हाजतें पूरी करना माज़ अल्लाह खुदा का काम नहीं है, बल्कि ये दुनिया दारुल असबाब है। आपकी कोई हाजत है तो आप बजाय खुदा से, अल्लाह से, भगवान से, ईसा इब्न मरियम से, किसी से मांगने के बजाय सीधा सीधा आप लॉजिक इख्तियार करें, असबाब इख्तियार करें, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए दुआ मांगना, पुकारना, खुदा को पुकारना, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका माइक खराब है तो आप अल्लाह से दुआ ना मांगे, आप इन लोगों से बोले इसको ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा, वो समझ रहे? वो कहते हैं दुनिया दारुल असबाब है, ना मंदिर जाने की जरूरत, ना मस्जिद जाने की जरूरत, ना मजार जाने की जरूरत। काम पूरा करना है तो मजार के बजाय बाजार जाओ। आपको कोई चीज खरीदनी है बाजार चले जाओ, कोई बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ, टेंशन है तो उस टेंशन के असबाब देखो, भाई क्या सबब है कि आपकी टेंशन दूर नहीं हो रही, वो टेंशन दूर करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं हो रही तो इसका मतलब दिमाग का कोई केमिकल आगे पीछे हो गया है, तो किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। कह रहे देखो हम जो काम करते हैं तो काम करने से काम होता है, काम नहीं करने से काम नहीं होता। एक एथियस्ट का अक्सर मैं मलफूज सुनाता हूं कि वो गाड़ी में बैठा हुआ कहने लगा कि देखो एक्सीलरेटर पे पांव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव रखते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो खुदा कहाँ है? खुदा कहाँ है भाई? खुदा को मैं जब मानूं जब एक्सीलरेटर पे पांव रखने से गाड़ी रुके और ब्रेक पे पांव रखने से गाड़ी चले। नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है नहीं आ रही समझ में बात, मुझे तो नहीं आ रही क्योंकि मेरी आवाज कानों में इतनी गूंज रही है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये वो तबका है जिनकी नजर में माज़ अल्लाह नकले कुफर, दुआ से ज्यादा लग़व इबादत कोई है नहीं। वो कहते हैं दुआ बिल्कुल बेकार चीज है, क्योंकि काम करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता, दुआओं में कुछ भी नहीं रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में 3 तबके हैं। एक तबका वो है जो कहता है सिरे से हमें किसी काम के लिए दुआ करने की चंदा जरूरत नहीं है, हमें चाहिए कि हम असबाब इख्तियार करें, काम हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो या तो खुदकुशी कर लें या सब्र कर लें, जो मर्जी करना है। दूसरा तबका ये है जो कहता है भाई हमें दुआ की जरूरत है, लेकिन किससे दुआ मांगे वो हमें इस बारे में गाइड नहीं करते। कोई कहता है मजारों पे जाके मजार वालों से मांगो, कोई कहता है मंदिरों में जाके बुतों से मांगो, कोई कहता है ईसा अल्लाह के बेटे हैं माज़ अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, ईसा इब्ने मरियम से मांगो। कोई क्या कहता है, कोई कहता है तावीज गंडे बांधो तो सारे काम हो जाएंगे, हालांकि जिसने जो तावीज गंडे दे रहा है उसके अपने सारे काम नहीं हो रहे, तभी तो वो तावीज गंडों का बिजनेस कर रहा है। अगर उसके काम हो रहे होते तो तावीज गंडों का काम कर रहा होता, वो बोलते क्यों नहीं भाई? अगर उसके काम हो रहे होते तो वो ये वाला काम कर रहा होता। इसकी मिसाल ऐसे है, यूट्यूब पे आपको पैसा कमाने के तरीके बता रहे होते हैं, वो इसीलिए बता रहा होता है कि उसके पास पैसा कमाने का कोई तरीका, आप लोग जुमला कंप्लीट कर लिया करो मेरे भाई। वो यूट्यूब पे आपको पैसे कमाने का तरीका क्यों बता रहा है? उसके पास खुद पैसा कमाने का तरीका नहीं है, वरना वो कमाने का तरीका इख्तियार कर रहा होता है ना, कमाने के तरीके थोड़ी बता रहा होता आपको। कुछ सही भी होते हैं इसमें। तो इसलिए जिसका अपना कोई काम ना बन रहा हो वो रूहानी इलाज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अपने कोई काम हो नहीं रहा होता। तो उसने कहा चलो लोगों के काम बनाना शुरू कर दो, तो यही एक काम है हमारा, यही जॉब है हमारी। तो दुनिया में 3 तबके हैं। एक तबका
جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے۔ دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دعا کس سے مانگی جائے، کب مانگی جائے، کیا مانگا جائے، ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے۔ وہ مندروں میں جاتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، مزاروں کو پکارتے ہیں۔ تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں۔ اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ پہلی بار تو یہ دعا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے۔ اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ مسبب الاسباب ہے۔ جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا، تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا، یہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے۔ رشتے کی مثال لے لیتے ہیں، لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں، یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا، تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے۔ تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے، دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے، پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی، میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں، توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے۔ یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں، اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے، لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے۔ اتنی بڑی حقیقت، اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں یہ مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، زمینی حقیقت نہیں ہے، اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے۔ کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے، ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے۔
تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو. آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو, اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی حماقت ہے بھائی. آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات, دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے, تو مجھے ایک بات بتاؤ, مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام, اچھا, اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ, تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے, تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو, کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہے, اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے, آ ہی نہیں رہا. ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا, پیسہ نہیں آ رہا, ڈپریشن میں جا رہے. کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے, ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی, پھر بھی نہیں آ رہا. اسباب سارے فیل ہو گئے. تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی, ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی, تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم, اے پاک دامن مریم, یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے, یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے؟ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو. اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی. جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے. انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور میں پیغمبر بنوں گا. اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنتو, میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکات کو زندہ کرے گا. یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں. کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو, وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں,
دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے, میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل. ایسے انگلش آج کل میں بول رہا ہوں, اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل. سبجیکٹ اردو میں, ورب اور آبجیکٹ انگلش میں. اٹ از کالڈ گلابی اردو, گلابی انگلش. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں نا, ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے. آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے, ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان. پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو, سردیوں میں کیا لگتا تھا, لگتی تھی سردی لگتی. آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی, سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی, نہیں لگے. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام, گرمیوں میں اے سی کا انتظام, سردیوں میں گرم پانی, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی, سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے, یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے, کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی, اس کے باوجود فل آف ٹینشن. کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ, اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا, وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے, کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی, پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں, پھر بھی ناکام. سب کچھ ہوگے بھی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے. تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے. ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے, جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ